दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी हमें भेजने वाले का कहना है कि मैं ये बात आज भी किसी को पूरे यकीन से नहीं बता पाता कि उस रात मैंने जो कुछ देखा था वो हकीकत थी या मेरा वहम। लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी दो हिस्सों में बट गई। एक उस रात से पहले और एक उस रात के बाद। मेरा नाम हमज़ा है। आज मैं ये सब ठीक ठाक हालत में ज़िंदा और होश व आवाज़ के साथ सुना रहा हूँ, मगर उस वक्त मेरी हालत कुछ और थी। ये वाक़या आज से तकरीबन 7 साल पहले का है, जब मैं गुजरांवाला के मुज़ाफ़ाती इलाके में रहता था, शहर से ज़रा हटकर नहर के साथ बनी एक पुरानी सड़क के करीब। मैं उस ज़माने में एक प्राइवेट मिल में नाइट सुपरवाइज़र था। मेरा काम ऐसा था कि मैं अक्सर रात को 1 या 2 बजे घर वापस आता था। मुझे रात की तन्हाई की आदत थी, इसलिए कभी किसी बात को मैंने दिल पर नहीं लिया। लोग कहते थे कि नहर वाली सड़क रात के वक्त ठीक नहीं, मगर मैं हमेशा हंसकर बात टाल देता था, क्योंकि मेरे नज़दीक हर खौफ की कोई न कोई मुंतकी वजह होती थी। उस रात भी मैं मामूल के मुताबिक देर से मिल से निकला। सर्दी की हल्की सी शिद्दत थी और हवा में नमी थी, और आसमान पर बादल ऐसे फैले हुए थे कि जैसे किसी ने जानबूझकर चांद को छुपा दिया हो। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई आवाज़ नहीं, बस मेरे मोटरसाइकिल की हल्की गूंज और नहर के पानी की मुसलसल सरसराहट। फिर मैं उस मोड़ के करीब पहुंचा जहां से आगे कच्चा रास्ता शुरू होता था। वहां पर अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उस औरत को देखकर मैंने अपने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम की। वो औरत सफ़ेद कपड़ों में थी, उसके बाल लंबे थे, मगर उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। उसका सर हल्का सा झुका हुआ था, जैसे वो किसी चीज़ को घूर रही हो। उस इलाके में रात को औरत का अकेले खड़ा होना मामूल की बात नहीं थी। मेरे जहन में फ़ौरन ख्याल आया कि शायद ये कोई मुसाफिर हो या किसी गाड़ी से उतर गई हो। बहरहाल मैंने अपनी बाइक रोकी तो नहीं, बस उसकी स्पीड आहिस्ता की, और फिर जैसे ही मैं उस औरत के बराबर से गुजरा तो उसने अपना सर उठाया। दोस्तों, उस लम्हे मेरे सीने में अजीब सा बोझ उतर आया, क्योंकि उस औरत का चेहरा आम औरतों की तरह नहीं था। उसका चेहरा ना बदसूरत था और ना खूबसूरत, बस खाली सा चेहरा था। और उसकी आंखें जैसे बहुत गहरी हो और उनमें कोई रोशनी ना हो। उसने मेरी तरफ देखा, मगर ऐसा लगा मुझे कि जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे किसी चीज़ को देख रही हो। मैंने अपनी नज़रें चुरा ली और अपने बाइक की रफ्तार तेज़ कर दी। चंद सेकंड बाद मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। ये बात मुझे आज भी परेशान करती है। वो आवाज़ आम कदमों की नहीं थी, वो जैसे कोई नंगे पाँव बहुत आहिस्तगी से मगर मुसलसल मेरे पीछे चल रहा हो। वो आवाज़ सुनकर मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी, और मैं ख़ुद को समझा रहा था कि ये महज मेरा वहम है, हवा का शोर है, ये मेरी अपनी घबराहट है। मगर वो आवाज़ मेरे साथ साथ चलती रही। फिर कुछ देर बाद मैंने अपने मोटरसाइकिल की रफ्तार मज़ीद बढ़ाई, और फिर मैंने जैसे ही हिम्मत जमा करके पीछे मुड़कर देखा तो अब पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी मैंने लंबी सांस ली और ख़ुद को कोसा कि मैं बिला वजह डर रहा हूँ। फिर घर पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मेरा घर नहर से कुछ फासले पर था, एक पुराना अकेला सा मकान जिसके पीछे चंद घने दरख्त थे। मैं वहाँ किराए पर रहता था, और वहाँ आसपास कोई करीबी ज़्यादा पड़ोसी नहीं थे, बस थोड़े से पड़ोसी थे। मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ और घर को कुंडी लगा दी। मेरे घर में मुकम्मल खामोशी थी, क्योंकि मैं वहाँ अकेला रहता था, इसलिए वो खामोशी मुझे मानूस थी। फिर मैंने जूते उतारे, पानी पिया और सहन की तरफ नज़र डाली तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मगर फिर मेरी नज़र सहन के एक कोने पर पड़ी, जहाँ वही सफ़ेद सा साया मुझे नज़र आया। वो साया देखकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो बिल्कुल वही औरत थी, सफ़ेद कपड़े, झुका हुआ सर, और उसके बाल चेहरे को आधा ढांपे हुए। वो सहन के उस हिस्से में खड़ी थी जहाँ रोशनी कम पड़ती है। मुझे समझ नहीं आई कि वो घर के अंदर कैसे आई, हालांकि घर का दरवाज़ा बंद था और खिड़कियाँ भी बंद थी। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैंने एक कदम पीछे लिया तो उसने अपना सर आहिस्ता आहिस्ता उठाया। अब उसका चेहरा ज़्यादा वाज़ेह था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली नहीं थी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा गहरी थी, जैसे अंधेरे के दो गड्ढे हो, और उसके होंठ हिले मगर कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया।
میں نے خود کو سنبھالا، اپنی نظریں اس سے ہٹائی اور فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ میرے دل کی آواز باہر تک سنائی دے رہی ہوگی۔ پھر میں نے خود سے کہا، حمزہ یہ ممکن نہیں، کوئی عورت اندر نہیں آ سکتی، یہ محض میری تھکن ہے۔ میں اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور پھر چند منٹ بعد سب کچھ خاموش ہو گیا، نہ قدموں کی آواز، نہ کوئی حرکت۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ تبھی اچانک میرے کمرے کے دروازے کے باہر کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوستو وہ بہت ہلکی دستک تھی، جسے جان بوجھ کر مجھے ڈرانے کے بجائے بلایا جا رہا ہو۔ میں نے جواب نہیں دیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دستک دوبارہ ہوئی اور پھر ایک آواز آئی، بالکل مدھم، ٹوٹی ہوئی، جیسے کسی کے گلے میں نمی بھری ہو۔ حمزہ دروازہ کھولو۔ وہ آواز سن کر میری سانس رک گئی، کیونکہ وہ آواز کسی اجنبی کی نہیں تھی، بلکہ وہ آواز بالکل ایسی تھی کہ جیسے کوئی مجھے جانتا ہو، جیسے برسوں سے کوئی میرا نام لینے کا انداز اسے یاد ہو۔ میں بستر سے اٹھا نہیں، بس دروازے کو گھورتا رہا۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی اور اس بار بالکل میرے کمرے کے دروازے کے قریب سے۔ حمزہ میں باہر ہوں۔ یہ سنتے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ دروازے اور دیوار کے درمیان جو معمولی سا فاصلہ ہے، اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، بہت قریب، اتنا قریب کہ اگر میں دروازہ کھول دوں تو وہ میرے سامنے ہوگی۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسی لمحے دروازے کی کنڈی آہستہ آہستہ ہلنے لگی، کہ جیسے کوئی اسے کھولنے کی کوشش نہیں کر رہا ہو بلکہ بس چھو رہا ہو۔ دوستو وہاں سے میری زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا، اور مجھے اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ میں اس پوری رات سو نہیں سکا۔ اس کنڈی ہلنے کے بعد جو خاموشی چھائی وہ عام خاموشی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں انسان کو اپنی سانس کی آواز بھی اجنبی لگنے لگتی ہے۔ میں اپنے بستر کے کنارے بیٹھا رہا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، نظریں دروازے پر جمائے۔ نہ میں نے کنڈی دوبارہ چیک کی اور نہ دروازے کے قریب جانے کی ہمت ہوئی۔ مجھے ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ کوئی اندر آ جائے گا، بلکہ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر وہ واقعی باہر کھڑی ہے تو وہ انتظار کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد، یا شاید آدھا گھنٹہ گزرا ہو، یا شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ مجھے وقت کا اندازہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے گھڑی دیکھی تو رات کے 3:15 ہو رہے تھے۔ اس دوران نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی حرکت۔ پھر آخرکار میرا جسم تھکن سے ہار گیا۔ میں لیٹ تو گیا مگر میری آنکھیں بند نہیں ہوئی، کیونکہ جیسے ہی میری پلکیں بھاری ہونے لگتی تو صحن والا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، وہ سفید کپڑے، جھکا ہوا سر اور وہ گہری آنکھیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں کہ کب میں رات کو نیم غنودگی میں چلا گیا، اور پھر کسی ٹائم اچانک مجھے صحن سے آواز آئی۔ وہ آواز چلنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ آواز بالکل گھسیٹنے کی تھی۔ وہ آواز سن کر میں فوراً جاگ گیا۔ میرا دل ایک جھٹکے سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کان لگا کر وہ آواز سنا تو وہ آواز بہت ہلکی تھی مگر بالکل صاف تھی، وہ جیسے کوئی آہستہ آہستہ صحن میں چل رہا ہو اور اس کے لمبے بال زمین سے رگڑ کھا رہے ہو۔ میرا کمرہ صحن کے ساتھ ہی تھا اور درمیان میں بس ایک لکڑی کی کھڑکی تھی جو اندر سے بند تھی۔ میں بستر سے نہیں اٹھا، بس کمبل کے اندر سے اپنی سانس روک کے وہ آواز سنتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ آواز کھڑکی کے بالکل نیچے آ کر رک گئی۔ تبھی میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، پھر ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کسی نے کھڑکی کے باہر ہاتھ رکھا ہو۔ لکڑی کی کھڑکی ہلکی سی چرچرائی، وہ کھولنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، بس وہ وہاں موجود تھی۔ اور پھر سونگنے کی ایک آواز آئی، جی ہاں، بالکل سونگنے کی، بالکل ویسی کہ جیسے کوئی جانور ہوا میں خوشبو تلاش کرتا ہے۔ وہ سونگنے کی وہ آواز سن کر میری سانس بے قابو ہونے لگی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری آواز باہر نہ جائے۔ اس لمحے مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اگر اسے احساس ہو گیا کہ میں جاگ رہا ہوں تو شاید وہ اگلا قدم اٹھا لے۔ کچھ دیر بعد وہ آواز پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بال گھسیٹنے کی آواز دوبارہ سنائی دی، آہستہ آہستہ صحن کے ایک کونے کی طرف جاتی ہوئی۔ پھر میں نے ہمت کر کے کروٹ بدلی، مگر کھڑکی کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی مجھ میں۔ اس کے بعد میں اس پوری رات جاگتا رہا، اور پھر صبح فجر سے کچھ دیر پہلے جب آسمان
ہلکا سا سرمئی ہونے لگا۔ تب جا کر وہ سب آوازیں ختم ہوئی، جیسے کوئی چیز رات کے ساتھ ہی چلی گئی ہو۔ سورج نکلنے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ کنڈی اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں آہستہ آہستہ صحن میں گیا تو صحن بالکل خالی تھا، مگر وہاں زمین پر ننگے پاؤں کے نشان تھے۔ دوستو، وہ نشان عام قدموں جیسے نہیں تھے، بلکہ ان نشانوں کی ایڑی کا نشان بہت ہلکا تھا اور انگلیاں غیر معمولی طور پر لمبی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ نشان صحن کے ایک کونے سے شروع ہو کر کھڑکی تک آئے تھے اور پھر واپس اسی اندھیرے کونے میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میں کافی دیر تک وہی کھڑا رہا، وہی نشان دیکھتا رہا۔ اس دن میں کام پر بھی نہیں گیا، کیونکہ اس رات کے اس واقعے کے بعد میرا سر درد، جسم میں کپ کپی اور ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخرکار وہ اندر آئی کیسے، اور اگر اندر آئی اور پھر وہ گئی کہاں۔ پھر شام کے وقت میں نے اپنے سامنے والے مکان کے ایک بوڑھے آدمی جن کا نام رشید چاچا تھا، میں نے ان کو آواز دی، کیونکہ وہ اس علاقے میں برسوں سے رہ رہے تھے۔ میں نے انہیں رات کا یہ واقعہ پورا نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ میں نے رات صحن میں کسی عورت کو دیکھا تھا۔ میری یہ بات سنتے ہی رشید چاچا کی رنگت بدل گئی۔ انہوں نے آہستہ آواز میں مجھے کہا، بیٹا، نہر والی سڑک پر جو سفید کپڑوں والی دکھتی ہے نا، وہ کسی ایک کو نہیں دکھتی۔ یہ کہتے ہی میں نے کچھ پوچھنا چاہا ان سے، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا اور بولے، اگر وہ تمہارے گھر تک آ گئی ہے تو بات سنبھلنے سے نکل چکی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے اس چاچا سے کہا، چاچا، وہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ مجھے سچ بتانا چاہیے یا نہیں، اور پھر بولے، لوگ اسے چڑیل کہتے ہیں۔ دوستو، وہ لفظ سنتے ہی مجھے رات کی وہ آنکھیں یاد آ گئی۔ پھر رشید چاچا نے آخری بات کہی۔ انہوں نے کہا، آج رات وہ دوبارہ آئے گی، مگر اس بار دروازے پر نہیں روکے گی۔ یہ سن کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اب صرف میرا وہم نہیں رہا، اور میں غلط نہیں تھا، کیونکہ اس رات اس نے میرے گھر کے اندر آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر اس رات میں نے گھر کی کوئی بتی بند نہیں کی۔ صحن، برآمدہ، کمرہ سب روشن تھے۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا، پیٹھ دیوار سے لگائے، سامنے دروازہ تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ضد تھی کہ جو کچھ بھی ہے اب میں آنکھیں چرا کر نہیں بیٹھوں گا، مگر سچ یہ تھا کہ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ پھر رات تقریباً 1 بجے ماحول اچانک بدلنے لگا۔ ہوا رک گئی، درختوں کی سرسراہٹ ختم ہو گئی، حتیٰ کہ نہر کی آواز بھی مدھم پڑ گئی۔ وہ خاموشی وہی خاموشی تھی جو پچھلی رات تھی، بھاری، دباؤ والی۔ پھر صحن کی لائٹ ہلکی سی جھپکی تو میں فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے بعد صحن کے کونے میں جہاں کل وہ کھڑی تھی، روشنی جیسے وہاں رکنے سے ڈر رہی ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں گاڑ کر دیکھا تو اب وہ وہاں موجود تھی، اور اس بار وہ بالکل ساکت نہیں تھی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے سفید کپڑے زمین کو چھو رہے تھے اور اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، مگر اب اس کا سر اٹھا ہوا تھا۔ وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کی، مگر ہٹا نہیں سکا۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں تھی، بس موجودگی تھی، بھاری، ٹھنڈی۔ پھر جب وہ صحن کے بیچ پہنچی تو وہ رک گئی۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور پہلی بار اس کی آواز بالکل صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، تم نے مجھے دیکھ لیا تھا نا؟ وہ آواز عورت کی تھی، مگر اس میں تھکن تھی، جیسے کوئی بہت پرانی چیز بول رہی ہو۔ وہ آواز سن کر میرا گلا بند ہو گیا، میں بول نہیں سکا۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھی اور بولی، جو مجھے دیکھ لیتا ہے وہ اکیلا نہیں رہتا۔ تبھی میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے بے اختیار کرسی کے بازو مضبوطی سے پکڑ لیے۔ میرا دماغ چیخ رہا تھا کہ دروازہ کھولوں، بھاگوں، مگر میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ عورت اب برآمدے کی پہلی سیڑھی پر تھی۔ اسی لمحے رشید چاچا کی وہ بات میرے ذہن میں گونجی کہ یہ چیز اندر بلانے سے آتی ہے، مگر اگر خود اندر آ جائے تو بس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ پھر میں نے پوری طاقت جمع کی اور پہلی بار میں بول پڑا۔ میں نے بولا، یہ میرا گھر ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میرے الفاظ بالکل صاف تھے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک دم رک گئی۔
اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر آیا، غصہ نہیں بلکہ ایک حیرت۔ پھر میں نے دوبارہ کہا، میں نے کہا یہ میرا گھر ہے، تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو یہ بولتے ہی ایک لمحے کو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر اس نے اپنا سر آہستہ آہستہ ایک طرف جھکایا اور اس کے منہ سے بال ہٹ گئے، اور میں نے وہ دیکھا جو شاید مجھے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کا چہرہ بالکل آدھا عام عورتوں کی چہرے کی طرح تھا اور آدھا سیاہ، جیسے جل چکا ہو۔ اس کی آنکھیں اب گہری نہیں تھی بلکہ بالکل خالی تھی، اور وہ پیچھے ہٹی، ایک قدم پھر دوسرا قدم، اور تبھی اچانک صحن کی لائٹ پوری طرح بجھ گئی، مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا بلکہ سانس روک کر وہی بیٹھا رہا۔ چند لمحے بعد ہوا دوبارہ چلنے لگی، نہر کی آواز واپس آ گئی۔ پھر میں نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور صحن میں گیا تو وہ غائب تھی۔ کوئی قدموں کے نشان نہیں تھے، کوئی سایہ نہیں، جسے وہ کبھی آئی ہی نہ ہو۔ پھر اس رات کے بعد میں نے اس گھر میں ایک دن بھی نہیں گزارا۔ اگلی صبح ہی میں نے اپنا سامان باندھا، چابی مالک کے حوالے کی اور شہر کے اندر شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آج تقریباً 7 سال گزر چکے ہیں۔ میں اب بھی زندہ ہوں، معمول کی زندگی گزار رہا ہوں، مگر ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج بھی رات کو اس نہر کے قریب نہیں جاتا، اور اگر کبھی دور سے میں کہیں کوئی سفید سا سایہ دیکھ لیتا ہوں تو میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی پہلی ہارر سٹوری۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ الگ الگ قسم کی 3 ہارر سٹوریز شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو چلتے ہیں اپنی سیکنڈ سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں بھیجنے والے کا نام سہیل ورما ہے، جن کا کہنا ہے کہ میں پچھلے 9 سالوں سے بھارت کولکتہ میں ایک بڑے سرکاری ہسپتال کے ساتھ منسلک ہوں۔ میرا کام مریضوں کی فائلیں ایک شعبے سے دوسرے شعبے تک پہنچانا اور رات کی شفٹ میں ضروری کاغذات کی نگرانی کرنا تھی۔ یہ کوئی کہانی سنانے والی بات نہیں، نہ میں کبھی ایسے قصے سنانے کا شوقین رہا ہوں، مگر جو کچھ میرے ساتھ اس رات ہوا، اس کے بعد خاموش رہنا ممکن نہیں رہا۔ یہ بات میں شروع میں ہی واضح کر دوں کہ میں کوئی ڈرپوک نہیں ہوں۔ میں نے حادثات دیکھے ہیں، اموات کے کاغذات پر دستخط ہوتے دیکھے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں خالی راہداریوں سے روز گزرتا رہا ہوں۔ مگر اس رات ہسپتال کی وہی مانوس عمارت مجھے کچھ اجنبی لگ رہی تھی، جیسے وہاں کی دیواریں سن رہی ہو اور روشنی کچھ چھپا رہی ہو۔ یہ پچھلے سال کے نومبر کے ایک جمعرات کی رات تھی۔ تاریخ مجھے آج بھی یاد ہے کیونکہ اس دن میں دیر سے ہسپتال آیا تھا۔ بارش پورا دن ہوتی رہی اور ہسپتال کے پچھلے صحن میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ میری ڈیوٹی رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوتی ہے۔ میں نے حسب معمول حاضری لگائی، فائلوں کا رجسٹر سنبھالا اور نیچے والے حصے کی طرف بڑھا جہاں پرانے وارڈز ہیں۔ یہ وہی حصہ ہے جسے ہسپتال میں سب پرانا بلاک کہتے ہیں، مگر ریکارڈ روم اور 2 بند وارڈز وہاں ابھی بھی موجود ہیں۔ میں برسوں سے وہاں جاتا رہا ہوں، اس لیے جب اس رات لفٹ نے اچانک نیچے جانے سے انکار کیا اور رک گئی تو میں نے سیڑھیاں لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ لفٹ اکثر خراب ہو جاتی تھی۔ غیر معمولی تب ہوا جب میں اس سیڑھیوں کے تیسرے موڑ پر پہنچا۔ وہاں ہمیشہ ایک چھوٹی بتی جلتی رہتی تھی، لیکن اس رات وہ بتی جل رہی تھی، مگر اس کی روشنی جیسے سانس لے رہی ہو۔ وہ تیز ہوتی، پھر مدھم ہوتی اور پھر تیز ہوتی۔ اسے دیکھ کر میں وہی رک گیا۔ میرے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید بجلی کا مسئلہ ہو، کیونکہ اسپتال میں یہ عام بات تھی۔ اسی لمحے مجھے نیچے والے وارڈ سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز تیز نہیں تھی، نہ بھاگنے کی، نہ کسی چیز کے گھسیٹنے کی، بس آہستہ، جیسے کوئی ناپے تولے قدم ہو، جیسے کوئی جانتا ہو کہ اسے کہاں جانا ہے۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا، مگر نیچے کی راہداری بالکل خالی تھی۔ وہی پرانی ٹھنڈی ہوا، وہی جراثیم کش دوا کی بو۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بس محض میرا وہم ہے، مگر جب میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ آواز دوبارہ آئی، اور اس بار کچھ بہت قریب۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو مجھے نہیں آنی چاہیے تھی، کہ یہ ہسپتال رات کو بند نہیں ہوتا، مگر کچھ وارڈز ایسے ہیں جہاں رات کے وقت کوئی نہیں جاتا۔ بہرحال میں نے فائلوں کو سینے سے لگایا اور نیچے اترنا جاری رکھا۔ مجھے اپنا کام ختم کرنا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ضد مجھے کہاں لے جا رہی تھی۔ پھر جب میں نیچے والے پرانے وارڈز کے دروازے کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کا دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا
آج وہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور وہاں اندر سے کسی کے آہستہ بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے وہی رک کر اپنی سانس روکی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وارڈ میں پچھلے 3 برسوں سے کوئی مریض داخل نہیں کیا گیا تھا۔ اور پھر میرے پیچھے سیڑھیوں کی طرف سے کسی نے میرا نام پکارا، سہیل۔ وہ آواز بہت دھیمی تھی مگر بالکل صاف تھی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی، بالکل ایسے کہ جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس رات میں ہسپتال میں اکیلا نہیں تھا۔ جیسے ہی میرے پیچھے سے میرا نام پکارا گیا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا مگر سیڑھیاں خالی تھیں۔ وہاں وہی زرد روشنی، وہی گیلی سیڑھیاں اور دیوار پر لگی ایک پرانی گھڑی تھی جو ٹھیک رات کے 1:16 دکھا رہی تھی۔ میں نے وہ گھڑی کی طرف خاص طور پر دیکھا کیونکہ اس لمحے وقت میرے لیے بہت معنی رکھنے لگا تھا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر میں نے 2 قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ میری پرانی عادت تھی کہ جب تک مجھے کوئی چیز صاف نظر نہ آ جائے تو میرا دماغ نہیں مانتا۔ پھر میں نے آہستہ سے اس پرانے وارڈ کے دروازے کو دھکا دیا تو وہ دروازہ چرچراہٹ کے بغیر کھل گیا، جیسے حال ہی میں کسی نے اسے کھولا ہو۔ وہاں اندر نیم اندھیرا تھا اور چھت کی ایک ہی بتی جل رہی تھی اور اس کے نیچے خالی بستر قطار میں لگے تھے اور ان سب پر سفید چادریں بچھی تھی، بالکل صاف سلیقے سے، جیسے کوئی ابھی ابھی صفائی کر کے گیا ہو وہاں سے۔ وہ سرگوشی اب بھی بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی دعا جیسی آواز تھی، بالکل ٹوٹی پھوٹی، بہت دھیمی۔ میں الفاظ پہچان نہیں پا رہا تھا مگر وہ آواز ایک ہی جگہ سے آ رہی تھی، اس وارڈ کے آخری کمرے سے۔ میں نے اس وارڈ کے اندر قدم رکھا تو میرے جوتوں کی آواز فرش پر گونجی اور اسی لمحے وہ سرگوشی رک گئی، مکمل خاموشی چھا گئی، اتنی گہری کہ مجھے اپنی سانس کی آواز بھی عجیب لگنے لگی۔ پھر میں نے آخری کمرے کی طرف دیکھا تو اس کمرے کا دروازہ بند تھا مگر اس کے نیچے سے روشنی کی ایک پتلی سی لکیر باہر آ رہی تھی۔ اس دروازے کے نیچے سے روشنی کی وہ لکیر دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا، کیونکہ اس وارڈ کے تمام کمروں کی بتیاں مرکزی بورڈ سے بند کی جا چکی تھی اور میں خود کئی بار یہ تصدیق کر چکا تھا۔ میں نے اس دروازے پر دستک نہیں دی، بس آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس دروازے کی کنڈی کو دبایا۔ وہ دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کمرے کے اندر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ سفید ساڑی میں تھی، اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی، بستر پر نہیں، اور اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی، وہی سرکاری فائل جیسی میں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے فوراً اس فائل کا نمبر دیکھا تو وہ نمبر میرے ہاتھ والی فائل سے بالکل میچ کر رہا تھا۔ تبھی میرے منہ سے آواز نہیں نکلی، میں نے بس اتنا کہا بہت آہستہ سے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس عورت نے سر نہیں اٹھایا، بس دھیرے سے بولی، یہ کاغذ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ دوستو، اس کی آواز میں کوئی خوف نہیں تھا، بس تھکن تھی، ایک ایسی تھکن جو برسوں میں جمع ہوتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے ایک قدم آگے بڑھایا اور تب میں نے اس فائل کا اندرونی صفحہ دیکھا تو وہاں پر میرا نام تھا، میری ہی ایج لکھی ہوئی تھی اور میری ہی تعیناتی تھی، اور نیچے ایک خالی خانہ تھا، وہ خانہ وقت وفات کا تھا۔ وہ سب کچھ پڑھ کر میرے ہاتھ سے وہ فائل زمین پر گر گئی۔ میری آواز کمرے میں گونجی مگر عورت نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ پھر میں پیچھے ہٹا تیزی سے، میرے قدم لڑکھڑائے اور میں تقریباً دروازے سے ٹکرا گیا۔ اسی لمحے کمرے کی بتی خود بخود بند ہو گئی اور وہاں مکمل اندھیرا چھا گیا، اور اندھیرے میں بالکل میرے قریب وہی آواز آئی جو پہلے سیڑھیوں پر مجھے آئی تھی، سہیل، تم آ گئے ہو، اب بس دستخط رہ گئے ہیں تمہارے۔ تبھی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پوری طاقت سے باہر کی طرف بھاگا۔ اگلے لمحے میں وارڈ کے باہر تھا، وہاں کی روشنی جل رہی تھی، وارڈ کا دروازہ بند تھا، مکمل بند، جسے کبھی کھلا ہی نہ ہو، اور اس گھڑی کی طرف میری نظر گئی تو وہاں پر اب بھی رات کے 1:16 تھے، یعنی کہ جب میں نے پہلے ٹائم دیکھا تھا اس کے بعد 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا۔ پھر میں نے اسی وقت سپروائزر کو اطلاع دی، سیکیورٹی بلائی گئی، وارڈ کھولا گیا، لیکن اس وارڈ کے اندر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا برسوں سے تھا، بالکل خالی بستر، بند بتیاں اور گرد جمی ہوئی فائلیں۔ وہاں کوئی عورت نہیں تھی، کوئی جلتی بتی نہیں تھی اور کوئی کھلی فائل نہیں تھی،
لیکن اس رات کے بعد میں نے مستقل طور پر رات کی شفٹ چھوڑ دی اور آج بھی میں اسی ہسپتال کے ریکارڈ روم میں کام کرتا ہوں، لیکن دن کی روشنی میں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سیکنڈ ہارر سٹوری۔ آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی لاسٹ ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں بھیجنے والے کا نام حمزہ خان ہے، جس کا کہنا ہے کہ میں یہ کہانی آج سے تقریباً 7 مہینے پہلے کی سنا رہا ہوں۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، سیکٹر G13 کے قریب ایک کرائے کے فلیٹ میں۔ پیشہ میرا ان ڈرائیو گاڑی چلانا ہے۔ میں رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں کیونکہ دن میں ٹریفک اور شور بہت زیادہ ہوتا ہے اور رات نسبتاً پرسکون لگتی ہے، یا کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے۔ یہ واقعہ ایک جمعرات کی رات کا ہے۔ وقت تقریباً رات کے 1:30 بجے کا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کا مہینہ، اور اسلام آباد کی ہوا میں وہ خاص سی نمی تھی جو رات کو مزید سنسان بنا دیتی ہے۔ میں اس دن تھوڑا تھکا ہوا تھا، مگر کام چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ گھر کا خرچ، والد کی دوائیاں، سب اسی گاڑی سے چلتا تھا۔ میں نے ان ڈرائیو ایپ آن کی اور گاڑی G13 سے F8 کی طرف لے آیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک رائڈ آئی۔ اس رائڈ کی پک اپ لوکیشن سیکٹر F10 تھی، ایک اندرونی گلی جس کا نام میں پہلے بھی سن چکا تھا، مگر وہاں جانا کبھی اچھا نہیں لگا تھا مجھے۔ میں نے لمحہ بھر سوچا کیونکہ رات کافی گہری ہو چکی تھی، لیکن کرایہ اچھا مل رہا تھا۔ پھر میں نے وہ رائڈ قبول کر لی۔ پھر جب میں F10 کی اس گلی میں داخل ہوا تو وہاں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہاں نہ کوئی دکان کھلی تھی، نہ کوئی پیدل چلتا انسان تھا۔ اس گلی کے آخری سرے پر ایک پرانا سا مکان تھا جس کے باہر ایک بلب جل رہا تھا، ایسا بلب جو بار بار ہلکا ہوتا، پھر تیز اور پھر ہلکا۔ وہاں پر میں نے گاڑی روکی۔ ایپ کے مطابق مسافر وہی سے سوار ہونا تھا۔ میں نے گاڑی کی کھڑکی نیچے کی اور آواز دی، کوئی ہے؟ ان ڈرائیو والا ہوں۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 2 منٹ گزر چکے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید مسافر اندر تیار ہو رہا ہوگا۔ میں گاڑی سے اترا نہیں، بس سامنے دیکھتا رہا۔ اسی دوران گاڑی کے پچھلے دروازے کے بند ہونے کی واضح آواز آئی۔ وہ آواز سنتے ہی میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس آدمی کی عمر کوئی 35 سے 40 سال کے درمیان تھی۔ وہ بالکل سادہ گہرے رنگ کی شلوار قمیض میں تھا۔ اس کا چہرہ بالکل عام سا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، سر تھوڑا سا جھکا ہوا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور رسمی انداز میں پوچھا، کہاں جانا ہے بھائی؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، بس آہستہ سے بولا، جو لوکیشن سیٹ کی ہے وہیں پہنچا دو۔ یہ جملہ سن کر مجھے عجیب سا لگا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ایپ میں ڈراپ لوکیشن پہلے سے موجود تھی، سیکٹر I9۔ پھر میں نے سیکٹر I9 کی طرف اپنی گاڑی چلائی۔ پھر گاڑی آگے اس لوکیشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کا ریڈیو بند تھا اور سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں وقفے سے آئینے میں پیچھے دیکھتا رہا۔ وہ آدمی بالکل سیدھا بیٹھا تھا، حرکت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے ماحول ہلکا کرنے کے لیے کہا، آج رات کافی ٹھنڈ ہے نا؟ اس نے فوراً جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر چند سیکنڈ بعد بولا، ٹھنڈ سے زیادہ یہاں خاموشی خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں نا، اسلام آباد تو ویسے ہی پرسکون شہر ہے۔ اس بار اس نے آئینے میں مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں عجیب طرح تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے نہیں بلکہ میرے پیچھے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، اور اس نے بہت آہستہ سے کہا، پرسکون نہیں، سویا ہوا ہے اسلام آباد۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرا دل بے اختیار تیز ہو گیا۔ پھر چند منٹ بعد اس نے خود ہی پوچھا، اس نے کہا، آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا، تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، زیادہ تر رات میں ہی کام کرتا ہوں میں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، جس سے وہ یہ بات پہلے ہی جانتا ہو۔ پھر اچانک اس نے کہا، رات میں ایک فائدہ ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق صاف نظر آتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے آئینے میں اس کی طرف دیکھا تو وہ دوبارہ خاموش ہو چکا تھا۔ ابھی ہم F8 فلائی اوور کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اچانک میری گاڑی کی پچھلی بتیوں پر کسی نے زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے چونک کر گاڑی کی بریک لگائی۔ گاڑی ایک دم روڈ پر گھسیٹتی ہوئی رک گئی۔ پھر میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی کی پچھلی سیٹ اب خالی تھی۔ گاڑی کے دروازے بند تھے، گاڑی کے شیشے بھی بند تھے۔
لیکن میرے کانوں کے بالکل قریب اسی آہستگی ٹھنڈی آواز نے دوبارہ کہا، ڈرائیور میں ابھی اترا نہیں ہوں۔ تبھی میں نے ایک جھٹکے سے سر گھما کر پیچھے دیکھا تو پچھلی سیٹ واقعی خالی تھی۔ وہاں نہ کوئی آدمی تھا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی حرکت۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سینے میں درد ہونے لگا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، کون ہو تم؟ کہاں چلے گئے ہو؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا، صرف رات کی خاموشی، فلائی اوور کے نیچے جلتی پیلی بتیاں اور میری سانسوں کی آواز۔ پھر میں نے آئینے میں دوبارہ دیکھا تو اب بھی وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر اچانک گاڑی کے پچھلے دروازے کے ہینڈل نے خود بخود ہلنا شروع کر دیا۔ ایسا لگا کہ جیسے اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن وہاں کوئی انسان یا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فوراً سینٹر لاک دبا دیا تو وہ دروازہ ایک جھٹکے سے لاک ہو گیا۔ اسی لمحے وہی آواز پھر میرے کان کے قریب آئی، لیکن اس بار بہت زیادہ صاف، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے حمزہ۔ میرا نام سنتے ہی میرا خون منجمد ہو گیا، کیونکہ میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں اس سے پوچھا، تو تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تو آگے سے خاموشی رہی۔ پھر ایک ہلکی سی سرد ہنسی آئی، ہا 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 ہا، اور تبھی میرا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں فوراً گاڑی موڑ کر واپس F10 کی طرف جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ جیسے ہی میں نے اپنی گاڑی یو ٹرن کے لیے گھمائی تو گاڑی کے ڈیش بورڈ کی لائٹس جھپکنے لگی اور گاڑی کا ریڈیو خود بخود چل پڑا، مگر ریڈیو میں آواز میں صرف بھاری سانس تھی۔ تبھی اچانک میری آنکھیں گاڑی کے اسپیڈو میٹر پر پڑی تو گاڑی کی رفتار خود بخود بڑھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کا ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا لیا، مگر گاڑی کی رفتار کم نہیں ہوئی۔ اسی وقت پچھلی سیٹ سے آواز آئی، حمزہ راستہ مت بدلو۔ یہ سنتے ہی میرا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا، میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ میں نے بریک پر زور لگایا تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ گاڑی رکتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں واپس اسی گلی کے پاس کھڑا ہوں جہاں سے میں نے اسے اٹھایا تھا۔ وہی پرانا مکان، وہی ٹمٹماتا بلب۔ حالانکہ میں نے یو ٹرن لیا تھا، مگر جیسے کوئی قوت مجھے وہی کھینچ لائی تھی۔ اسی لمحے اس مکان کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ وہ سفید دوپٹے میں تھی، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ سیدھی میری گاڑی کی طرف آئی۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم اسے واپس لے آئے ہو، شکر ہے۔ اس بوڑھی عورت کی وہ بات سنتے ہی میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، کسے؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس عورت نے گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، میرے بیٹے کی روح کی، جو 7 مہینے پہلے اسی گلی میں قتل ہوا تھا۔ دوستو، اس عورت کی یہ بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا تو گاڑی کی پیچھے والی سیٹ اب بھی خالی تھی۔ وہ بوڑھی عورت نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور بولی، وہ اکثر رات کو گاڑیوں میں بیٹھ جاتا ہے، خاص طور پر ان ڈرائیو والوں کے ساتھ۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے اور کہیں جا رہا ہے۔ پھر اچانک گاڑی کے اندر کی ٹھنڈ بڑھ گئی۔ میرے کان کے قریب ایک بار پھر وہی آواز آئی، حمزہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے I9 چھوڑو گے۔ وہ آواز سنتے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ بوڑھی عورت تسبیح پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھائی اور پچھلی سیٹ کی طرف پھونک ماری۔ ایک لمحے کے لیے گاڑی کے اندر ہوا تیز ہوئی، گاڑی کے پردے پھڑ پڑائے اور پھر سب کچھ بالکل نارمل ہو گیا۔ بالکل مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب واقعی وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ گاڑی میں وہ عجیب قسم کی سردی ختم ہو چکی تھی۔ پھر اس بوڑھی عورت نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا، جس کا نام عادل تھا، وہ رات کی شفٹ میں گاڑی چلاتا تھا اور اسی گلی کے پاس ایک ڈکیتی میں وہ مارا گیا تھا۔ اس کا جسم تو دفن ہو چکا تھا، مگر اس کی روح سکون میں نہیں تھی۔ وہ اکثر رات کے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، خاص طور پر ان کے ساتھ جو رات میں اکیلے کام کرتے تھے۔ دوستو، پھر میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر لوٹ آیا۔ میں نے اس رات کے بعد کئی دن تک گاڑی نہیں چلائی۔ اگلی صبح میں نے اپنی گاڑی ورکشاپ میں چیک کروائی تو سب کچھ ٹھیک تھا، نہ کوئی خرابی تھی، نہ کوئی نشان تھا۔ اس کے بعد آج تقریباً 7 مہینے ہو چکے ہیں اور میں آج بھی ان ڈرائیو میں اپنی وہی گاڑی چلاتا ہوں، مگر اب میں رات 12 بجے کے بعد کام نہیں کرتا۔ اور آج بھی جب کبھی میں اکیلا سڑک پر ہوتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے وہ جملہ کہ ڈرائیور میں ابھی اترا نہیں ہوں۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی 3 ہارر سٹوریز۔ ان تینوں میں سے آپ کو سب سے خوفناک سٹوری کون سی لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائے، اور ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے ہر روز اسی طرح ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔